अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आपका मोस्ट फेवरेट नावल तेरे शहर सितमगर में की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके और आप हमारे नावल्स एंजॉय कर सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में एपिसोड 26। सियाने ने अक्सर एक बात कहते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जो नज़र आ रहा है उसे ज़रा हट कर सोचो। तो मैंने भी वही किया। आशिफ फ़खरिया अंदाज में गोया हुआ। वो बाबर और काशान के हमरा इस वक्त एक जदीद तर्ज के खूबसूरत ऑफिस नुमा कमरे में मौजूद था। उसे बाबर के बहुत से सवालों का जवाब देना था और होंठों पर कुफल लगाए खड़े काशान के लिए वो पूरा सच जानना बहुत ज़रूरी था, जिसकी महज एक झलक देख कर वो सकते में आ गया था। आप सबका प्लान था कि हम अफजल के घर पर नज़र रख कर बैठते हैं। जैसे ही वो आएगा हम उसे पकड़ कर पूछ गछ कर लेंगे और सच सामने आ जाएगा। आप लोग दो तरह से सोच रहे थे। बाबर के ख्याल में काशान मुजरिम था, जो कि ज़ाहिर है नज़रों के सामने था, और अफजल के आने पर कोई एक सबूत हाथ आएगा जो काशान को मुजरिम साबित कर देगा। काशान सोच रहा था कि अफजल असल मुजरिम है जिसे पकड़कर उससे सच उगलवा लिया जाएगा, मगर मैंने तीसरे पहलू पर सोचा कि हो सकता है उन दोनों में से कोई भी कातिल ना हो, असली कातिल कोई और ही हो जो ये चाहता हो कि हम यूं ही गलत समझाते रहें और कभी उस तक ना पहुँचें। वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में फंसाए उनके सामने टहलने लगा। पहले तो मुझे अपनी इस तीसरे कातिल वाली थ्योरी पर सिर्फ शक था, क्योंकि पहला ख्याल मेरा भी यही था कि अफजल ने बरीरा को तनहा पाकर उसका फ़ायदा उठाने के बाद उसे कत्ल कर दिया होगा। लेकिन जब उस रात होटल पर बीनी पर हमला हुआ तब मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि कुछ तो है जो नज़रों से उझल है। ये केस इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। इसीलिए फिर मैंने एक जगह बैठकर अफजल का इंतज़ार करने के बजाय उसकी तलाश में हर जगह खुफिया मुखबर लगा दिए कि वो उसके घर पहुंचने से पहले उसे ढूंढने, और यही हुआ। कल वो बस अड्डे पर मिल गया। बड़ी खामोशी के साथ मैं उसे वहीं से इन्वेस्टिगेट करने ले आया और जो कुछ भी उसने बताया उसे सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया। आशिर ने सारी तफसील बताते हुए टेबल पर से रिमोट उठाकर वो एलईडी ऑन किया जिसमें पहले से ही यूएसबी लगी हुई थी। एलईडी ऑन होते ही एक टेबल के गिर्द आमने सामने अफजल और आशिर बैठे नजर आए, जिसे ये लोग बगौर देखने लगे। अगर तूने वाकई कुछ नहीं किया है और ये चाहता है कि तुझे बिला वजह सज़ा ना हो तो शुरू से लेकर अब तक सब कुछ सच बता कि उस रात उस लड़की के साथ क्या हुआ था और तू शहर से गायब क्यों हुआ था। आशिम नहायत संजीदगी के साथ अफजल से पूछ रहा था। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। डरा हुआ अफजल सब बताने पर आमादा हो गया। फ्लैशबैक 18 जनवरी 2022। सफ़ेद फ्लॉपर के साथ सफ़ेद लॉन्ग कुर्ती पहने बरीरा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। जीन्स की जैकेट पहनने के बाद उसने सतरंगी स्कार्फ मफलर की तरह गर्दन के गिट लपेटा और आधे बालों में कैचर लगा लिया। कानों में उसने छोटे छोटे डायमंड के टॉप्स पहने हुए थे, जबकि बाएं कलाई पर तो हमेशा ही एक डायमंड ब्रेसलेट होता था। सामान भी उसका तकरीबन पैक हो चुका था। जो कपड़े इन दिनों यहाँ पहनने के लिए ख़रीदे थे वो उसने यहीं होटल में छोड़ दिए थे कि इन्हें साथ ले जाने की न जगह थी न ज़रूरत। सिया सफरी बैग में अपना थोड़ा बहुत सामान वो रख चुकी थी, जबकि बचा हुआ कैश भी उसी बैग में था। बैग बंद करने से कबल उसने एक बार फिर इसमें मौजूद तस्वीर निकाल कर देखी। तस्वीर में वो बाबर के गले में लाड से बाहें डाले खड़ी मुस्कुरा रही थी और बाबर के चेहरे पर भी अपनी बहन के लिए प्यार था। सॉरी भैया, आपको इतना तंग किया, लेकिन अब मैं वापस आ रही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए तस्वीर से कहा और फिर उसे चूम कर बैग में रखने के बाद जिप बंद कर दी। चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अब वो एक कंधे पर बैग लटकाए होटल से बाहर आ गई थी और टैक्सी की तलाश में नज़र दौड़ा रही थी। ज़रा फासले पर ही उसे एक टैक्सी खड़ी मिली तो वो उसकी जानिब चली आई। भैया, कैंट स्टेशन जाना है, चलेंगे? उसने खिड़की पर ज़रा झुककर ड्राइवर से कहा, जो सीट से टेक लगाए आंखें बंद किए रेडियो सुन रहा था। बिल्कुल चलेंगे जी, बैठें बैठें। अफजल ने सीधे होते पिछली नशिस्त की जानिब इशारा किया। दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। अफजल ने गाड़ी रिवर्स करके रोड की समत की और फिर सफ़र शुरू हो गया। उसने बैग सीट पर रख दिया था और ख़ुद खिड़की पर बाजू टिकाए बैठी बज़ाहिर रात के वक्त बाहर भागते दौड़ते नज़ारे देख रही थी, लेकिन दर हकीकत उसकी सोचों का भंवर से बस काशान की गिर्द ही घूम रहा था। मैं अपनी मोहब्बत को किसी गलती की नज़र नहीं करना चाहता। मैं उसे इबादत जैसा पाक रखना चाहता हूँ।
جانتی ہو جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں تو رب انہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہماری محبت پر بھی رب کی رحمت نازل ہو، اس کا قہر نہیں، اور اس کے لیے ہمیں اسے حلال کرنا ہوگا۔ کل کتنی سادگی سے کاشان نے اسے اظہار محبت کیا تھا، جسے سوچتے ہوئے ایک مبہم مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اور تمہاری کلاس میں اتنا فرق ہے، لیکن اگر تم ہاں کہہ دیتی ہو تو میں اپنی پوری جان لگا دوں گا تمہارے بھائی کو اس رشتے پر راضی کرنے کے لیے۔ پھر میں ان سے اپنی پڑھائی پوری ہونے تک کی مہلت مانگوں گا، اور پڑھائی پوری ہوتے ہی باہر جانے کا بندوبست کر کے میں تمہارے ساتھ باہر سیٹل ہو جاؤں گا۔ تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں صرف مخصوص ٹائم پر کام کیا کروں گا اور پھر میرا باقی سارا وقت تمہارا ہوگا۔ اس کے انداز میں عزم تھا، اور اگر میں نے انکار کر دیا تو میں اس خواب کو سوچ کر ہی خوش ہو جایا کروں گا کہ جسے کبھی تعبیر نہیں مل سکے گی۔ وہ پھیکے پن سے مسکرایا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے سعادت سے جواب میں؟ آس، ڈر، فرمائش، پیشکش، پا لینے کی امید، کھو دینے کا خوف، جنہیں وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ میں چھپا گیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے بریرہ کی دلکش سی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اسے پتہ تھا کہ کاشان وقت سے پہلے اسٹیشن پہنچ کر بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ خود بھی کاشان کے چہرے پر وہ خوشی دیکھنے کے لیے بےتاب تھی جو اس کے اقرار کے بعد اس کے چہرے پر آنے والی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ کسی طرح جلدی سے اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ محسوس ہوا جیسے آس پاس گاڑیوں کا شور کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے اور ان کی گاڑی کی رفتار بھی بے حد دھیمی ہو گئی ہے۔ کیا ہوا بھیا، یہ اتنا ٹریفک کیوں ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ میڈم، آگے روڈ پر سیوریج لائن کا کام چل رہا ہے، اس کی وجہ سے راستہ تنگ ہے تو ٹریفک ہو رہا ہے، افضل نے ہارن بجاتے ہوئے جواب دیا۔ ایسے تو بہت دیر ہو جائے گی، تھوڑی دیر بعد میری ٹرین ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے کیا بھیا اسٹیشن جانے کا؟ اس نے متفکر ہو کر پوچھا۔ ہے تو صحیح، مگر وہ تھوڑا لمبا اور سناٹے والا ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ ہاں تو آپ وہاں موڑ لیں گاڑی اور تھوڑا تیز چلا لیجیے گا، مگر پلیز یہاں سے نکلیں، اگر ٹریفک میں پھنس گئے تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اسے یہی حل بہتر نظر آیا۔ اس کی ہدایت پر افضل نے اس بات میں سر ہلایا اور تھوڑی جدوجہد کے بعد بالآخر گاڑی وہاں سے نکال کر دوسرے روڈ پر موڑ لی۔ گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیز تھی، جس سے بریرہ کو اتنا تو اطمینان ہوا کہ وہ وقت رہتے اسٹیشن پہنچ جائے گی۔ باقی جگہوں کی طرح اس سڑک پر کوئی خاص لائٹ نہیں تھی، بلکہ اس طویل سڑک کے دونوں اطراف بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان کی گاڑی کے علاوہ وہاں سے ابھی تک محض صرف ایک ہی گاڑی گزری تھی، وہ بھی کافی پہلے۔ گاڑی سڑک پر گامزن تھی کہ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک لڑکی نکل کر گاڑی کے سامنے آ گئی۔ افضل نے فوراً بریک دبایا تو جھٹکے سے گاڑی رک گئی۔ اے پاگل ہے کیا؟ افضل کھڑکی سے سر باہر نکال کر لڑکی پر چلایا۔ مجھے بچا لیجیے پلیز، لڑکی نے قریب آ کر روتے ہوئے منت کی، جسے بریرہ بھی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کو کافی خراشیں آئی ہوئی تھیں اور حالت بھی بے حد ابتر تھی۔ رخسار؟ بریرہ لڑکی کو پہچانتے ہوئے تعجب کے مارے ٹیکسی سے اتر آئی۔ بریرہ باجی؟ لڑکی بھی اسے پہچان گئی تھی۔ مجھے بچا لیں بریرہ باجی، مجھے بچا لیں، وہ کہتے ہوئے بریرہ سے لپٹ گئی۔ افضل بھی ناسمجھی کے عالم میں باہر آ گیا تھا۔ کس سے بچا لوں؟ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو ہم نے شیلٹر ہوم بھیجا تھا نا؟ بریرہ نے اس کا سر سہلاتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ شیلٹر ہوم سب دھوکہ ہے باجی، وہاں پر لڑکیوں سے برے برے کام کروائے جاتے ہیں، انہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ لوگ آج مجھے بھی کسی خبیث کے پاس لے کر جا رہے تھے کہ میں گاڑی سے کود کر بھاگ گئی۔ مجھے بچا لیں باجی، وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے جتنی جلدی ممکن ہوا مختصر لفظوں میں اسے صورتحال بتائی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس سے قبل کہ بریرہ ٹھیک طرح کچھ سمجھ پاتی، اچانک جھاڑیوں میں سے ایک لڑکا نکل کر ان کی طرف آیا۔ غالباً رخسار چلتی گاڑی سے کود کر جھاڑیوں میں چھپتی چھپاتی اس طرف آ نکلی تھی جس کے تعاقب میں وہ بھی چلا آیا تھا۔ ساتھ ہی ایک کالی ویگو بھی وہاں آ کر رکی جو وہی تھی جس سے رخسار بھاگی تھی۔ اس سنسان سڑک پر محض ٹیکسی اور ویگو کی ہیڈ لائٹس کی ہی روشنی تھی۔ بہت زیادہ پڑھ نکل آئے ہیں تیرے، شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی تیرے کو؟ لڑکے نے آ کر رخسار کو کھینچتے ہوئے بریرہ سے دور کیا جو سنی ہی تھا۔ نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ بریرہ نے سختی سے رخسار کو روکنا چاہا۔ اے لڑکی، تو خواہ بیچ میں مت پڑ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، تو ادھر سے نکل۔ ویگو سے اترے آدمی نے سختی سے بریرہ کا بازو دبوچ کر حکم دیا، جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ پاشا تھے۔ نہ تو میں کہیں جاؤں گی اور نہ ہی اسے جانے دوں گی۔ جانتے ہو کون ہوں میں؟ اس شیلٹر ہوم کے مالک کی دوست، جہاں تم لوگ یہ گندا کھیل کھیل رہے ہو، اور میں اب یہ سب مزید نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے بنا ڈرے اپنے تعارف کے ساتھ ان لوگوں کو دھمکی دی۔
پاشا کے برہم تاثر بے ساختہ حیرت میں بدل گئے۔ سنی نے بھی حیرانی سے انہیں دیکھا۔ سنی، ان سب کو گاڑی میں ڈال۔ اگلے ہی پل پاشا نے نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ کیا، جسے سن کر بریرہ حیران ہوئی، جبکہ رخسار اور افضل گھبرا گئے۔ نہیں، تم لوگ یہ غلط کر رہے ہو، تم میرے بھائی کو نہیں جانتے ہو، چھوڑیں گے نہیں تم لوگوں کو، بریرہ نے سٹ پٹا کر دھمکی دی۔ بات بہت زیادہ بگڑتی دیکھ کر افضل اپنی ٹیکسی چھاڑ کر فوراً وہاں سے بھاگ کے نکلا۔ سنی، پکڑ اسے جلدی، پاشا نے اسے حکم دیا تو وہ فوراً اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ وہ خود ان دونوں لڑکیوں کو گن پوائنٹ پر گاڑی میں بٹھانے لگے۔ وہ لوگ بہت خطرناک لگ رہے تھے صاحب، اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہاں رکا تو وہ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار دیں گے، اسی لیے میں اپنی بھاڑی کی ٹیکسی وہیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور بہت مشکل سے اپنی جان بچائی۔ پھر اگلے ہی دن میں پہلی ٹرین سے پنڈی واپس چلا گیا۔ میں نے اپنا فون بند کر کے نمبر بدل لیا اور پھر کبھی دوبارہ کراچی نہیں گیا، بلکہ میں تو اب تک اس ڈر سے سب سے چھپتا پھر رہا ہوں کہ کہیں وہ لوگ مجھے ڈھونڈ کر مار نہ دیں۔ اس رات میرے سامنے بس یہ ہوا تھا صاحب، ماں قسم اس لڑکی کو میں نے نہیں مارا، بلکہ انہی لوگوں نے مارا ہے۔ افضل نے ساری رودات منوان عاشر کو بتا دی تھی، جسے خاموشی سے سننے کے بعد عاشر اپنی کرسی پر سے اٹھا اور پروجیکٹر آن کر دیا۔ اس پر کچھ تصاویر ابھریں۔ ان سب کو غور سے دیکھ کر بتاؤ کہ اس رات ان میں سے کوئی وہاں تھا؟ عاشر نے اسکرین کی جانب اشارہ کیا تو وہ بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ بتاؤ، کیا ان میں سے کوئی تھا؟ عاشر نے پھر اس سے پوچھا، جو بہت غور سے سب کی تصاویر دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں، اچانک اس کا سر اس بات میں ہلا تھا۔ اس کو ہی دیکھا تھا اس دن میں نے، یہی ہے۔ وہ شہادت کی انگلی سے ایک تصویر پر اشارہ کر کے بولا، جو پاشا کی تھی۔ پکا یہی تھا؟ اس نے تائید چاہی۔ ہاں صاحب، اس کی خطرناک ہری ہری آنکھیں نہیں بھولا ہوں میں، اس نے زور و شور سے تصدیق کی۔ ویڈیو یہاں ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد عاشر نے ریموٹ سے واپس LED آف کر دیا اور ان دونوں کی جانب متوجہ ہوا جو حیرت زدہ سے کھڑے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں ہر پہلو پر سوچ رہا تھا، اسی لیے افضل کا بیان لینے کے بعد میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے اسے ان سب لوگوں کی تصویریں دکھائیں جو کہیں نہ کہیں کیس اور وکٹم سے جڑے تھے، اور میرا تیر سیدھا مجرم کے ماتھے پر جا کر لگا۔ عاشر ریموٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ افضل کا بیان لینے کے بعد میں نے باقاعدہ ایک پلان کے تحت جان بوجھ کر اسے میدان میں اتارا، جسے شیر کو پکڑنے کے لیے بکرے کو پیش کیا جاتا ہے۔ شیر بکرے کو کھانے آتا ہے اور شکاری جال پھینک کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ میں جان گیا تھا کہ پاشا ہوٹل میں افضل کا انتظار کرنے نہیں رکے ہیں، بلکہ اس کی گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے اس تک پہنچنے سے پہلے اسے ختم کر دیں۔ شاید اسی لیے انہوں نے خود اپنے اس ہڈی والے ساتھی سے، سنی نام ہے اس کا، کاشانی سپاٹ میں انداز میں اس کی بات کاٹی۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ عاشر نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، ہماری بستی میں رہتا ہے۔ انداز اب بھی سرد و سپاٹ تھا۔ بابر اور عاشر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، تو انہوں نے جان بوجھ کر سنی سے بینی پر حملہ کروا کر اسے زخمی کیا۔ آپ دونوں کا دھیان افضل سے ڈائیورٹ کروا کے بینی پر لگایا، اور پھر اس کے آرام کے بہانے آپ سب کو یہاں سے بھیج دیا تاکہ پیچھے سے وہ اس کا کام تمام کر سکیں۔ عاشر نے دوبارہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ ان کے اس پلان سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے افضل کے کپڑوں میں خفیہ ریکارڈنگ ڈیوائس فٹ کر کے سارا پلان سمجھا کر اسے بھیجا۔ میرے ہی کہنے کے مطابق افضل ان لوگوں کو اپنے پیچھے بھگاتا ہوا اس جگہ تک لایا تھا جہاں ہم اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جہاں ان دونوں مجرموں نے خود اپنا جرم قبول کرتے ہوئے ہمیں ثبوت دے دیا۔ عاشر نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے اپنی سلیو لیس جیکٹ کی جیب سے ایک USB نکال کر دکھائی، جس میں افضل کے کپڑوں پر لگی خفیہ ڈیوائس کی ریکارڈنگ تھی۔ اسے کیا آپ رخسار نامی کسی لڑکی کو جانتے ہیں؟ اس نے USB واپس جیب میں رکھتے ہوئے خیال کے تحت بابر سے پوچھا۔ رخسار؟ وہ زیر لب دہراتے ہوئے ذہن پر زور دینے لگا۔ اسے یہ نام سنا ہوا تو لگ رہا تھا، مگر کہاں سنا ہے یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے دادا سے ملنا ہے۔ کب سے خاموش کھڑے کاشان نے اچانک سنجیدگی سے فرمائش کی تو دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ سر، آپ نے جنہیں بلوایا تھا وہ لوگ آ گئے ہیں۔ تبھی ایک آفیسر نے روم میں داخل ہو کر عاشر کو اطلاع دی۔ بابا اور کاشان عاشر کے ہمراہ بیورو کی لابی میں پہنچے تو بینی اور بی جان بھی انہیں وہاں ایک آفیسر کے ساتھ کھڑی مل گئیں، جنہیں دیکھ کر یہ دونوں متعجب ہوئے۔ انہیں میں نے بلوایا ہے، انہیں بھی حق ہے سچ جاننے کا، بابا اور کاشان کا تعجب بھانپتے ہوئے ساتھ چلتے عاشر نے جواب دیا۔ ان لوگوں کو آتا دیکھ کر بینی فوراً کاشان کی جانب لپکی۔ وہ بہت حیران پریشان سی تھی۔ شانی، یہ بی جان کہہ رہی ہیں کہ دادا نے ان کے شوہر کو مار کر ان کا بچہ چھینا تھا۔ ہمارے دادا نے؟ وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟
اور یہ آدمی بھی پتہ نہیں کیا بول کر ہمیں یہاں لایا ہے کہ اصلی مجرم مل گئے ہیں اور وہ ہمارے دادا ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبراہٹ و بے یقینی کے مارے بے ربط بول رہی تھی. اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، آواز لرز رہی تھی اور دھڑکن تیز ہونے کے باعث پورا جسم کانپ رہا تھا. کاشان کو اس پر بے ساختہ ترس آیا. بے جان والی بات کا ذکر سن کر عاشر اور بابا متعجب ہوئے. تو بتانا ان لوگوں کو کہ دادا نے ایسا نہیں کیا ہے، وہ ایسے نہیں ہیں. وہ اس کی شرط دبوچے منت کرنے لگی جیسے خود کے لیے بھی یقین دہانی چاہتی ہو. بینی، سنبھال خود کو. کاشان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بمشکل کہا، کیونکہ وہ تو خود بھی اندر سے آندھیوں کی زد میں تھا. کیسے سنبھالوں؟ یہ لوگ ہمارے باپ پر الزام لگا رہے ہیں اور تو کچھ بول بھی نہیں رہا. اب وہ کاشان سے لڑنے لگی جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ آئیں میرے ساتھ، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. عاشر نے رسان سے مداخلت کی اور پھر ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک جانے بڑھا. بابر فی الحال بھی جان کے پاس رک گیا تھا. یہ ایک بڑا سا خالی کمرہ تھا جہاں دیوار کے ساتھ بس ایک لکڑی کی بینچ موجود تھی. بینچ پر بیٹھے پاشا نے دونوں ہاتھ آپس میں پیوست کر کے اپنا ماتھا اس پر ٹکایا ہوا تھا. سنی کی غالباً دوسری جگہ خاطر مدارت کی جا رہی تھی. باقی تفصیلات اگلوانے کے لیے دروازہ کھلنے کی آواز سر اٹھا کر متوجہ ہوئے تو دیکھا عاشر کے پیروی میں کاشان اور بینی اندر داخل ہوئے تھے. اسی لمحے سے تو پاشا ڈر رہے تھے. اعتراف کا لمحہ، برہم ٹوٹنے کا لمحہ جو کہ اب آ چکا تھا. ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر عاشر واپس چلا گیا تھا. شاید ان کی جذباتی حالت کے پیش نظر فی الحال انہیں یہ تنہائی فراہم کی تھی. وہ بھی اپنی جگہ پر سے اٹھ کر آگے آ گئے تھے. اب تینوں اس خالی کمرے کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے بیچ ایسی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جو ایک طوفان کے شور سے بھی زیادہ ہولناک محسوس ہو رہی تھی. کاشان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں انگنت سوال چیخ رہے تھے. بینی کے چہرے پر درد تھا اور وہ آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں جن میں بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی. اور پاشا، ان کی حالت ویسی ہی تھی جیسی اس باپ کی ہوتی ہے جس کے گناہوں کی کتاب اس کی اولاد کے سامنے کھول دی جائے، وہ شرمندگی کے مارے نظریں نہ ملا پائے. کیوں دادا؟ بالآخر ٹوٹو ہے کربناک انداز میں کاشان محض اتنا ہی پوچھ پایا. مجھے معاف کر دینا بیٹا. انہوں نے نظریں چرا لی تھیں. جھکی ہوئی گردن مزید جھک گئی تھی. انہوں نے کوئی صفائی دینے کے بجائے معافی مانگی تھی جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جرم ہوا ہے. اس مختصر مکالمے میں بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے تھے. کئی خدشے یقین میں بدل گئے تھے. یقین و مان کے سارے مینار ٹوٹ کر زمین بوس ہو گئے تھے. دل میں بسنے والا نظروں میں گر گیا تھا. ضبط کے باوجود ایک آنسو کاشان کی سرخ ہوتی آنکھ سے نکل پسلا. بینی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا. وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی مگر جاتے جاتے بھی کمرے میں اس کی سسکی گونج گئی. وہ باہر آنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. باتوں کے پاسدار تھے، وعدوں سے پھر گئے. دل کے قریب لوگ تھے، نظروں سے گر گئے. کاشان اب بھی ان کے مقابل کھڑا مسلسل انہیں دیکھ رہا تھا جو نظریں نہیں ملا رہے تھے. اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں اس آہنی مرد کو اتنا شکستہ نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کا سوچا تھا. وہ ان سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا. ان کا گریبان پکڑ کر چیخ چیخ کر ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں انہوں نے اس کی معصوم محبت کی اتنی بے دردی سے جان لے لی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا. وہ تو کبھی صرف اعتراف جرم کی اذیت ہی نہیں برداشت کر پا رہے تھے تو جرم کی وجہ جان کر نہ جانا ان پر کیا گزرتی. وہ دونوں یوں ہی چپ چاپ کھڑے تھے کہ بابر کے ہمراہ بی جان وہاں آئیں. ان کے ساتھ آتا بابر بینی کو یوں بلک بلک کر روتا دیکھ کر اس کے پاس رکا تھا، لیکن بینی اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. وہ اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا بابر نے اس کی چاہت کا احترام کیا. بی جان سیدھا پاشا کے مقابل آ گئی تھیں. بابر ذرا فاصلے پر ہی رک گیا. تم ہی ہو نا وہ جس نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا، جس کے سامنے میں مدد کے لیے تڑپ رہی تھی مگر تم نے میری مدد نہیں کی بلکہ میرا بچہ بھی لے گئے. بتاؤ کیوں لے گئے تھے تم میرے بچے کو؟ کیوں؟ وہ سختی سے ان سے باس پرس کرنے لگی تھیں جو ان کا حق تھا. وہ میری پہلی واردات تھی. مجھے لگا تھا کہ تم دونوں مر گئے ہو اور مجھے اس بچے پر ترس آ رہا تھا. اسی لیے اپنے ساتھی سے نظر بچا کر میں اس بچے کو لینے واپس آیا تھا کہ کہیں اسے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے. انہوں نے نظریں ملائے بغیر دھیرے سے بتایا. تم لوگوں سے زیادہ خطرناک جانور بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ چند پیسوں یا چیزوں کے لیے لوگوں کی جان لیتے ہوئے ترس کیوں نہیں آیا تھا تمہیں؟ تب کہاں گیا تھا تمہارا ترس جب میں اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی؟ میری بریرہ پر ترس کیوں نہیں آیا جب تم اس کی جان لے رہے تھے؟ سارے درد یاد آنے پر ان کی آنکھیں بھر آئیں. ان تک سوالوں کا پاشا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیا تم نے میرے معصوم بچے کے ساتھ؟ بولو کیا کیا؟
انہوں نے پاشا کا گریبان پکڑا، اسے اپنے سینے سے لگا کر اولاد کی طرح پالا۔ پاشا نے نظر اٹھا کر کاشان کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی بات پر جہاں بابا اور کاشان متعجب ہوئے، وہیں بی جان بھی ان کا گریبان چھوڑتے ہوئے چونک کر پڑ لیں۔ کاشان ان سے ذرا فاصلے پر ہی کھڑا تھا اور انہیں کی طرح حیران تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو روتے دیکھا ہے، اب مجھے کبھی کسی پر ترس نہیں آیا، مگر 2 روتی ہوئی ہچکیاں ایسی تھیں جنہوں نے میرا دل پسیج دیا۔ پہلا تمہارا بیٹا کاشان جو اپنے ادمرے ماں باپ کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، اور دوسری ایک دن کی بینی جو مجھے کچرے کے ڈھیر سے روتی ہوئی ملی تھی۔ وہ رنجیدہ انداز میں مزید بولے۔ بی جان بے یقینی کے عالم میں اپنے سامنے کھڑے کاشان کو آج پہلی بار اتنے غور سے دیکھ رہی تھیں، جس کے چہرے پر انہیں اپنے مرحوم شوہر کی نہایت مبہم سی شبیہ دکھائی دی۔ ان کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ میرا بیٹا؟ ان کے لب بے ساختہ پھڑپڑائے۔ وہ مزید آگے آئیں اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ اتنے دنوں سے ان کا لخت جگر ان کے پاس تھا اور وہ اسے پہچان نہیں پائیں۔ ان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دل کے پگھلتے جذبات آنسوؤں کی صورت میں بہہ کر باہر آنے لگے۔ انہوں نے خوشی سے لرزتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ میرا بچہ! ان کی تڑپتی ہوئی ممتا کو قرار آ گیا تھا۔ بابا اور کاشان اس غیر متوقع معجزے پر ہکا بکا تھے۔ کاشان ہنوز حیرانی اور بے یقینی سے پاشا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تصدیق کی کہ ہاں، یہ تمہاری ماں ہے، تو اس کے کانپتے بازو بھی خود بخود اپنی ماں سے لپٹ گئے اور زندگی میں پہلی بار ماں کی ممتا کی حرارت محسوس ہونے پر اس کا دل بھی بھر آیا۔ لخت جگر جو ماں کی پناہوں میں آ گیا، سارا جہاں سمٹ کر باہوں میں آ گیا، دانستہ جس کا ذکر چھپایا تمام عمر، وہ راز کل اچانک آہوں میں آ گیا۔ دیکھ، پھنس تو گیا ہے، اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ سیدھی طرح بتا دے اس رات تم لوگوں نے ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا اور کیوں کیا تھا۔ اگر تو سیدھی طرح منہ کھولتا ہے تو یہ تیرے لیے ہی اچھا ہوگا، ورنہ ہمیشہ جو گلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ ایک خالی کمرے میں عاشر سخت انداز میں سنی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ سنی فرش پر بیٹھا تھا، عاشر اس کے بالکل سامنے کرسی رکھے بیٹھا ہوا تھا اور ایک آفیسر اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ بتاتا ہوں صاحب، سب بتاتا ہوں۔ وہ ڈر کے مارے فوراً رضامند ہو گیا۔ اپن لوگ حکم کے غلام ہیں صاحب، ہمارے کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اس دن بھی اپن لوگ کو حکم ملا تھا کہ شیلٹر ہوم سے ایک رسار نامی لڑکی کو لاہور ایک لینڈ لارڈ کے پاس پہنچانے کا ہے۔ اپن لڑکی کو لے کر اسٹیشن جانے کے لیے نکلے تھے کہ راستے میں وہی لڑکی ہمارے پر حملہ کر کے چلتی گاڑی سے کود گئی۔ اپن اور دادا اس کے پیچھے بھاگے تو وہ ایک سنسان سڑک پر ایک دوسری لڑکی کے ساتھ ملی۔ اپن لوگ نے رخسار کو لے جانا چاہا تو وہ لڑکی 3-5 کرنے لگی کہ وہ اسے نہیں جانے دے گی۔ تبھی دادا نے بولا کہ سب کو گاڑی میں ڈالو۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور ادھر سے بھاگ کھڑا ہوا تو اپن اس کے پیچھے بھاگا اور اس سالے کو بہت ڈھونڈا، مگر وہ ملا ہی نہیں۔ پھر اپن لڑکی لوگ اور اس آدمی کا ٹیکسی لے کر اپنے اڈے پر آ گئے۔ بعد میں اپن نے نمبر پلیٹ بدل کر ٹیکسی بھیج دی تھی۔ دادا نے باس کو فون کر کے سب بتا دیا۔ وہ لڑکی باس کی کوئی جانے والی نکل آئی تھی اور بار بار بول رہی تھی کہ سب کو بتا دوں گی، اس لیے باس نے حکم دیا کہ اسے ختم کر دیں اور رخسار کو وہیں پہنچا دیں جہاں پہنچانے کا تھا، تو اپن نے ویسا ہی کیا۔ فلیش بیک 18 جنوری 2022۔ تم لوگ میرے بھائی کو جانتے نہیں ہو، وہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ کرسی پر بندھی بریرہ نے بنا ڈرے پھر وہی بات دہرائی۔ کیا رے، یہ ایک بات تو کتنی بار بولے گی؟ ماچس کی تیلی سے اپنا کان کھجاتا سنی بیزار ہو گیا تھا۔ یہ ایک بوسیدہ سا کاٹ کباڑ سے بھرا کمرہ تھا جہاں اس وقت بریرہ کو قید کیا ہوا تھا۔ تبھی پاشا وہاں آیا اور کرسی پر بندھی بریرہ کی رسی کھولنے لگے۔ کیا کر رہے ہو دادا؟ کیا آرڈر آ گیا اسے چھوڑنے کا؟ سنی نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، آرڈر آ گیا ہے۔ پاشا رسی کھول چکے تھے، وہ بھی جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ آرڈر آ گیا ہے اس کا کام تمام کرنے کا۔ پاشا نے یکدم بریرہ کی پشت اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی سختی سے پکڑ لیا اور ساتھ ہی ایک ہاتھ کس کر منہ پر رکھ لیا کہ وہ چلا نہ سکے۔ لے، کاٹ دے اس کا کنیکشن۔ پاشا نے کرتے کی جیب سے چاقو نکال کر سنی کی جانب اچھالا جسے اس نے کیچ کر لیا۔ یہ سب دیکھ کر بریرہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ ماں تو اس کے عین سامنے کھڑی تھی جس سے بچنے کے لیے وہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی، مگر نازک سی بریرہ کا 6 فٹ کے پاشا کی مضبوط گرفت سے آزاد ہو پانا ناممکن تھا۔ اگلے ہی پل سنی نے پوری قوت سے وہ چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ دیا جو اس کا گوشت چیرتا ہوا اندر تک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں اور دل خراش چیخ منہ کے اندر ہی گھٹ گئی۔ اس کے پیٹ میں گھونپا چاقو سنی نے یوں ہی پیوست رکھتے ہوئے زور سے گھمایا تو اس کی سبھی آنتیں اور نسیں کٹتی چلی گئیں۔ زندگی کی ڈور ٹوٹنے لگی۔ اس کی سفید قمیض بے تحاشا بہتے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔
اس کے درد سے پھٹی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ان کی گرفت میں کسی ذبح ہوتے جانور کی مانند تڑپ رہی تھی، مگر انہوں نے تب تک اسے نہیں چھوڑا جب تک اس نے دم نہیں توڑ دیا۔ دوسری جانب اسٹیشن پر بریرہ کے انتظار میں ہار کر بیٹھے کاشان نے اپنے ہاتھ میں موجود گلاب کی نازک کلی کو نم ہوتی نظروں کے سامنے کر کے دیکھا۔ وہ یہ کلی بریرہ کو دینے کے لیے لایا تھا، لیکن کاشان کو لگا کہ وہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس سے ملے بنا ہی اسے ٹھکرا کر چلی گئی۔ غم و غصے کی شدت میں کاشان نے تلخی سے اس کلی کو اپنی مٹھی میں بھینچ کر مسل ڈالا۔ بالآخر کچھ دیر تڑپنے کے بعد بریرہ بے سدھ ہو کر ایک طرف جھول گئی، جس کے بعد پاشا نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا۔ یہاں بریرہ کا مزاحمت کرتا ہاتھ بے جان ہو کر گرا، وہاں کاشان نے اپنے ہاتھ میں موجود مسلی ہوئی کلی کو کرب سے دور پھینک دیا، جو بے جان سے فرش پر گر گئی۔ اس گلاب کی کلی اور بریرہ میں کوئی فرق نہیں رہا تھا، دونوں ہی اپنی شاخ سے جدا ہو کر جان سے جا چکی تھیں۔ جگمگاتی ہوئی آنکھیں بجھا دی گئی تھیں، ہنستے ہوئے ہونٹ سل دیے گئے تھے۔ ایک معصوم زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ابھی کچھ خواب باقی تھے میری جگنو سی آنکھوں میں، کسی کے ساتھ چلنا تھا مجھے سردی کی راتوں میں، جون کی تپتی ہوئی دوپہر کسی کے ساتھ بتانی تھی، کچھ اس کی مجھے سننی تھی، کچھ اس کو اپنی سنانی تھی، مگر اس ظالم دنیا نے مجھے مہلت نہ دی ہمدم۔ ملن سے پہلے ہی دیکھو ہائے بچھڑ گئے ہم، ایک خنجر ظلمت کا میرے جگر میں اتارا گیا، ناحق بے وجہ مجھے بے موت مارا گیا۔ فریال خان۔ اس کو مارنے کے بعد دادا کے کہنے پر اپن اس کی لاش بہت دور ایک کچرے خانے میں پھینکنے آیا، مگر بتاتے ہوئے پل بھر کو رکا۔ مگر کیا؟ آشر حلق کے پل دھاڑا تو وہ ہل گیا، مگر وہاں پر اپن کی نیت اس پر خراب ہو گئی، اس لیے اپن نے اس کا ریپ کر ڈالا۔ اس نے ایسے سے بات مکمل کی۔ آشر کا خون کھول گیا تھا، جس کے باعث اس نے ایک زوردار مکہ اسے جڑ دیا، اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ تجھے شرم نہیں آئی ایک مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے کمینے؟ آشر نے بری طرح اس کا جبڑا دبوچا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ آشر کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اپنے گن کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کون ہے جو تم لوگوں کو یہ سب کرنے کا آرڈر دیتا ہے؟ آشر نے اس سارے خونی کھیل کے ماسٹر کے بارے میں جاننا چاہا، اور سنی نے جو نام لیا وہ سن کر آشر دنگ رہ گیا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ تو کون ہوگا وہ جس کا سنی نے نام لیا ہوگا، اور کتنی بے دردی سے سنی نے چاقو بریرہ کے پیٹ میں گھسیڑ دیا؟ ذرا ترس نہیں آیا پاشا کو، ذرا ترس نہیں آیا سنی کو؟ کتنی بے دردی سے اس بیچاری کا قتل کر دیا۔ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا؟ صرف اتنا کہ وہ شیلٹر ہوم کے مالک کی دوست کی کزن کی دوست تھی۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا سامنے آتا ہے، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔